बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग जी। सुबह वतन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ में हमें भी आप शामिल रखते हैं, जिसके लिए हम आपके मशकूर हैं। थैंक यू वेरी मच। खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, दूसरों के काम आते रहिए। ये साल भी ऐसा ही हो। जैसा कि इस साल के हवाले से मैंने कहा था कि 1 साल बाद मुलाकात होगी लास्ट प्रोग्राम में, तो वो चंद एक दिन ही थे। फॉर द लाइटर नोट ये बात हुई थी 2026 का पहला प्रोग्राम, जबकि अगर हम अपने प्रोग्राम के तसलसल की बात करें तो 319वां प्रोग्राम सुबह वतन का आपका हमारा साथ। 4 साल से ज्यादा हो गए हमारी मुलाकात है, जबकि पैगाम टीवी के साथ आपकी बॉन्डिंग माशाल्लाह अब 1 दहाई के करीब पहुंच गई है कि हम आपके साथ मुंसलिक हैं। और ये कुरान और सुन्नत और शरई रहनुमाई के हवाले से मुस्तनद जो बात है कुरान और सुन्नत की आप तक पहुंचाई जाती है। सो जी, आज के हमारे सुबह वतन में बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, बहुत सारी बातें हमने आपसे डिस्कस करनी है। इस साल का पहला प्रोग्राम जो हम 2026 का आपके साथ करने के लिए आ चुके हैं, और आगाज़ में मुझे आपसे एक बड़ी अच्छी बात करनी है कि आपको मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी बताया था कि आप पैगाम क्लब के, पैगाम टीवी ने पैगाम क्लब का जो आपके लिए ख़ास हमने इनॉग्रेट की थी बात कुछ प्रोग्राम्स पहले आपको बताई थी, आप इसके मेंबर बन सकते हैं। और मेंबर बनने के लिए आपने बहुत ज़्यादा वार्मली वेलकम किया और बड़ा आपने हमसे राब्ता किया, जिसके लिए बहुत अच्छी बात है। दीन के हवाले से आप जुड़ रहे हैं, दावत दीन के हवाले से जुड़ रहे हैं, क्योंकि दुनिया भर में पैगाम टीवी देखा जाता है, सुना जाता है। सो ये खैर का काम है जिसमें आप शामिल हो सकते हैं। बाय द वे, आप पैगाम क्लब के माहाना मेंबर बनने के लिए भी हमसे राब्ता कर सकते हैं, और मैंने जैसे लाइव प्रोग्राम में आपको अपने नंबर बता रखे हैं, आज भी बताऊंगा, आप हमसे राब्ता कर सकते हैं और पैगाम क्लब के मेंबर बन सकते हैं। ले जी आगे बढ़ते हैं। 4 जनवरी को जाना जाता है ब्रेल के आलमी दिन के हवाले से। अब आप जानते हैं कि ब्रेल क्या है। ये उन हमारे स्पेशल लोगों के लिए है कि जो देख नहीं पाते लेकिन हाथ से महसूस करके पढ़ लेते हैं। और ये कहां से इसका आगाज हुआ, ब्रेल है क्या और किसने इसके लिए काम किया। लुइस ब्रेल जो इसका मौजूद है, उसने कोशिश की और एक हादसाती हादसे में इस तरह हुआ अवाइल उम्री में कि वो देखने के काबिल नहीं रहा, और फिर लुइस ने, जिसको लुई ब्रेल के नाम से जाना जाता है और ब्रेल उसी के नाम पे रखा गया, ये नाबीना अफराद जो कि नहीं पढ़ सकते, नहीं देख सकते, हाथों से पढ़ने को ब्रेल कहा जाता है। उसने इसका बाकायदा मेहनत करके, बरस की मेहनत के बाद उसने इस तालीम के और इस चीज़ को समझने के लिए बाकायदा उसने एक लंबी एक्सरसाइज की। इस पे हमने आज बात भी करनी है। सो ब्रेल के आलमी दिन पे भी हम बात करेंगे। इसके साथ साथ आपको अपने प्रोग्राम का फॉर्मेट भी बताते चले। तलावत कुरान करीम से आगाज किया जाता है, करने का काम आज का वजीफा बताया जाता है, आपके सवालात के जवाबात लाइव कॉल्स में लिए जाते हैं, और इसके साथ साथ हम आज की किताब के हवाले से भी आपको बताते हैं कि मुस्लिम लाइब्रेरी में कौन सी किताब है जिसको आज शामिल करेंगे। और इसके साथ जैसे मैंने आपको आगाज में बताया कि हमारा टॉपिक ऑफ द डे है जब उंगलियां पड़ती हैं, ब्रेल और इल्म की रसाई की कहानी। यानी कि ब्रेल का आगाज कहां से हुआ और इल्म की रसाई तक की कहानी क्या है। इस पे हम अपने मौजूद मेहमान भी शामिल करेंगे, डिस्कशन भी करेंगे। और आखिरी सेगमेंट हमारा मोस्ट अवेटेड सेगमेंट उन लोगों के लिए जिनके बाल गिर रहे हैं, चाहे वो मर्द हैं चाहे खातीन हैं, दोनों के लिए ये ज़रूरी होता है कि बालों की नशोनुमा, या अगर बाल बहुत ज़्यादा स्पीड से गिर रहे हैं तो उनको रिकवर करने के लिए ट्रांसप्लांट करना। इसके बहुत सारे तरीके हैं, उस पर भी हम बात करेंगे और हम दोनात भी शामिल किए जाएंगे। मौजूद मेहमान स्टूडियोज में मौजूद है, आपको तारुफ करवाता चलूं। हमारे साथ तलावत कुरान करीम के लिए मारूफ कारी हैं पैगाम टीवी के, और हालिया इन्होंने कुरान के हवाले से अपनी एक ऐप का भी इजरा किया है। इनको उसके लिए हम वेलकम भी करेंगे, खुश आमदीद भी कहेंगे और बेस्ट विशेस भी देंगे। कारी अब्दुल मतीन शाहीन साहब, इनको खुश आमदीद कहेंगे। कारी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान पढ़ना, फिर दूसरों को पढ़ाना और सुनाना, ये तो बड़ी फजीलत की बात है, और आप इस पे काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाबियां अता फरमाए। आमीन। ठीक है जी। इनके साथ एक और बड़ी प्यारी शख्सियत है जिनसे आप खास मोहब्बत करते हैं, और कुछ तो लिखने वाले यहाँ में ये भी लिख देते हैं कि आप इनकी प्यारी सूरत दिखाने में इतनी ताखीर क्यों करते हैं। तो जनाब, मैं ताखीर नहीं करता, जो फॉर्मेट है उसके मुताबिक ही हम उनको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। लेकिन आपको ये पता है हमारे प्रोग्राम का मुस्तकिल हिस्सा है, इनके बगैर हमारा प्रोग्राम मुकम्मल नहीं होता, और आप चाहते हैं कि इनसे बात करें तो फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी हैं, हदीस और शरई इल्म के उस्ताद हैं, PhD स्कॉलर हैं। कौन है ये?
چلے نام بتا دیتے ہیں. ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. خاص طور پہ لفظ آپ ان کو دکھانے میں بڑی دیر کر دیتے ہیں جبکہ لفظ دکھانا ہوتا ہے. تو سر ہم دیر کرتے ہیں آپ کو دکھانے میں؟ ان کو محسوس ہوئی ہے تو انہوں نے بتایا. اچھا جی, انڈورس کر دیا جی مفتی صاحب نے. محبت کا جواب محبت سے آ گیا. اینی وے لیں جی, آپ پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کرنے والوں میں شامل ہو سکتے ہیں. کس طرح شامل ہو سکتے ہیں؟ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ دعوت دین کی کے نیٹ ورک کو وسعت دینے کے لیے اپنی ڈونیشنز ہمیں بھیج سکتے ہیں. زکوٰۃ کی صورت میں, عطیات کی صورت میں, تعاون کی صورت میں, ٹوکن آف لو کی صورت میں, وہ آپ ہمیں شیئر کر سکتے ہیں, جس کے لیے ہم اپنے اکاؤنٹ نمبر بتایا کرتے ہیں. جیسا کہ آغاز میں نے آپ کو بتایا کہ آپ پیغام کلب کے ممبر بننا چاہتے ہیں تو آپ ابھی ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں. اور کال کرنے کے لیے آپ کو طریقہ پتہ ہے کہ ہمارا نمبر ہے 042-111-700-000, یعنی 042-111-700 اور 000. اس پہ آپ ڈائل کیجئے. جیسے آپ شرعی سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہم سے کال پہ بات کرتے ہیں, آپ پیغام کلب کے ممبر بننے کے لیے بھی ہم سے کال پہ رابطہ کر سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں. اور آپ ہمیں جس طرح انٹرسٹ اور اپنی دلچسپی کا اظہار کر رہے ہیں, ہماری سوشل میڈیا کی سائٹس پہ مفتی صاحب کو کالز آتی ہیں, مجھے آتی ہیں, ہماری ٹیم کو کالز آتی ہیں. سو یہ خیر کا کام ہے, یہ آپ کے لیے نیکی اور نجات کی راہ ہے. جو کر سکتے ہیں, جو بن پڑتا ہے کر لیجئے. اور یہ سنہری موقع ہے, جیسے آپ کہتے تھے کہ ہم کتنی ڈونیشن دے سکتے ہیں, اور وہ اللہ کے ایسے خوبصورت لوگ جو مخیر حضرات ہیں, جو دل کھول کے عطیات دیتے ہیں, دل کھول کے وہ شامل ہوتے ہیں پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کرنے والوں میں. تو کہیں نہ کہیں خلش رہ جاتی تھی کہ ہم چند ایک روپے بھیجنے میں شرم محسوس کریں. اللہ کی راہ میں کچھ بھی دینے پہ شرم محسوس نہ کیجئے. جو آپ کی حیثیت ہے, جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے, اس دیے میں سے جو آپ ایزیلی دے سکتے ہیں آپ شامل ہو سکتے ہیں. جس میں فخر الاسلام صاحب آئے تھے ہمارے پروگرام میں, لاسٹ پروگرام میں, اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ 100 روپیز اے ڈے بھی دے سکتے ہیں, 1000 ماہانہ بھی دے سکتے ہیں, اور اس کے بعد جتنی آپ کی سہولت ہے آپ دے سکتے ہیں. اسی طرح سے اگر آپ شرعی سوالات کے جوابات جاننا چاہتے ہیں, میں نے نمبر آپ کو بتا دیا, پیغام کلب کے ممبر بننا چاہتے ہیں, اسی نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. آپ واٹس ایپ پہ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. جیسے سوالات جوابات کے لیے ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0321-565-2000, یعنی 0321-565-2000. آڈیو ریٹن میسج آپ یہاں پہ بھیج سکتے ہیں. خوابوں کی تعبیر کے لیے بھی ہمارا ایک واٹس ایپ نمبر ہے 0321-0241-000, یعنی 0321-0241 اور 000. اگین آپ اس پہ اپنا آڈیو آواز کی صورت میں اور ریٹن لکھ کے بھی آپ میسج ہمیں شیئر کر سکتے ہیں. دونوں صورتوں میں آپ کو جواب ملے گا. کیسے بھول سکتا ہوں کہ ہمیں تعاون کرنے والے بھی شامل ہیں صبح وطن آپ تک پہنچانے کے لیے. جنہوں نے تعاون کیا ہے شامل ہے اس میں سلوا بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل, نعمت بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل, حسین حبیب ٹریڈنگ پرائیویٹ لمیٹڈ, اور اس کے ساتھ تعاون کرنے والوں میں شامل ہیں دارالسلام انٹرنیشنل. ان تمام کے اشتراک اور تعاون سے صبح وطن پروگرام آپ تک پہنچایا جاتا ہے. چلتے قاری صاحب کی جانب, گزارش کرتے ہیں تلاوت قرآن کریم سے. قاری صاحب آغاز کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما.
ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا صدق الله العظيم ماشاءاللہ 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 سبحان اللہ جزاک اللہ قاری صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. مجھے ایک فیل آنے لگی مفتی صاحب, ایسا لگا کہ جیسے رمضان کی آمد ہے تو وہ فیل آنے لگ گئی ہے. الحمدللہ. سر پلیز خلاصہ بیان کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد. نویم بھائی قاری صاحب نے سورۃ الاحزاب کی آیات تلاوت فرمائی ہیں. جی. احزاب کا معنی ہے لشکر, گروہ, اور جنگ بدر کے بعد احد اور احد کے بعد جنگ احزاب. مشرکین مکہ نے بہت ساری تعداد جمع کر کے مختلف قبائل کو اپنے ساتھ ملا کر مدینہ منورہ پر حملہ کر دیا. تو یہ صورت اس وقت کے احکامات پر مشتمل ہے جب کافروں نے گھیرا ڈالا ہوا تھا مدینہ کو چاروں طرف سے اور مسلمان بڑے مشکل حالات میں تھے. اس وقت اللہ رب العزت نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ اے مومنو تمہارے لیے تمہارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی زندگی کے ہر فیلڈ میں بہترین آئیڈیل ہے, اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں, اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کا ذکر زیادہ کرتے ہیں. جی. ان تین خوبیوں کے حاملین کے لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ذات گرامی ہر لحاظ سے آئیڈیل ہے. اور اس کے بعد جنگ احزاب کا واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا جب امتحان لیا تو مومنوں میں سے کچھ مومن ایسے تھے جو خواہش کیا کرتے تھے کہ اللہ جنگ بدر میں تیرے نبی کا پہلا مارکا تھا کافروں کے خلاف, نان مسلم کے خلاف, اللہ مجھے موقع نہیں ملا, اگر آئندہ مجھے موقع کبھی مل گیا نا تو اللہ میں پھر دکھا دوں گا کہ میں کرتا کیا ہوں تیری راہ میں. جی. تو ان میں سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا ہے انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ. تو یہ غالباً جنگ احد کا واقعہ ہے. تو اس میں انہوں نے اس بہادری کے ساتھ پھر جنگ لڑی کہ وہ اتنی بہادری سے لڑتے لڑتے جب شہید ہوئے تو ان کے جسم پر 80 سے زائد زخموں کے نشان تھے. اللہ اکبر. اور ان کی بہن نے ان کی انگلیوں کے پوروں سے ان کو پہچانا کہ یہ میرے بھائی کی نعش ہے.
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان مومنوں میں سے وہ کچھ وہ ہیں جنہوں نے اپنا کہا ہوا سچ ثابت کر دکھایا، سبحان اللہ، اور وہ ہیں جو ابھی انتظار میں ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی مدد کی، اور ان کافروں کو جنہوں نے مدینے کا گھیرا کیا ہوا تھا، ان کو ناکام و نامراد واپس لٹایا۔ تیز آندھی آئی، ٹھنڈی یخ ہوا چلی، اور ان کے دیگچے جو اونٹ کا گوشت پکا رہے تھے کھانے کے لیے، تو وہ الٹ گئی دیگیں، خیمے اکھڑ گئے اور بھاگنے پر مجبور ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی مدد فرمائی اور مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی۔ اس کے بعد امہات المومنین کے لیے کچھ تعلیمات ہیں۔ جی، امہات المومنین نے ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ اللہ کے نبی ہمیں مزید خرچہ دے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سال کا اکٹھا خرچہ دے دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد جب انہوں نے مطالبہ مزید کا کیا تو اللہ کے نبی ناراض ہو گئے کہ میرے پاس اب ہے کیا، جو ہے تو وہ میں دے چکا ہوں، تم کو پیشگی دے چکا ہوں۔ اس کے باوجود جب مطالبہ کیا تو اللہ کے نبی ناراض ہو کر اوپر والے کمرے میں جا کر 1 مہینہ تک بائیکاٹ رکھا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے ازواج مطہرات کو ایک آپشن دے دیں، اگر دنیا کا مال ہی چاہیے ان کو تو آ جائیں، جتنا چاہیے لے لیں، لیکن اس کے بعد پھر اللہ کے نبی کا ساتھ نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر۔ تو آپ ان سے پوچھ لیں کہ اللہ کے نبی کا ساتھ چاہیے تو پھر جیسا میرا نبی دنیا کی زندگی گزار رہا ہے، سادگی کے ساتھ، زہد کے ساتھ، کبھی مشکلات بھی ہیں، کبھی مال وافر بھی آتا ہے، تو گزارا کرنا سیکھیں۔ اگر گزارا نہیں ہوتا تو آج پھر مال لے لو، پھر دنیا اور آخرت میں اللہ کا نبی نہیں ملے گا۔ جی ٹھیک ہے۔ تو تمام ازواج مطہرات نے دوسرا آپشن لے لیا کہ ہمیں اللہ کے نبی کا ساتھ چاہیے، ہمیں دنیا کا مال نہیں چاہیے۔ تو ان آیات میں اس کا بھی تذکرہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، لے جی آج کی کتاب کے حوالے سے بھی بتائے دیتے ہیں۔ اور کتاب دیکھیں کافی ہیلدی کتاب ہے، پلی ہوئی کتاب ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس میں مواد بہت زیادہ ہے۔ تھوڑی فلیش یہ دیکھیے بہتر نظر آئے گی۔ یہ ہے میرے سنہرے سفر نامے، نہیں میرے نہیں ہے جی، کتاب کے آتھر کے ہیں یہ جنہوں نے لکھی ہے، اور اس کے آتھر ہیں، لکھنے والے مصنف ہیں جناب عبد المالک مجاہد صاحب، اور جو اون بھی کرتے ہیں دارالسلام انٹرنیشنل کو۔ جی بڑی خوبصورت کتاب ہے یہ کتاب، قاری کو صرف مقامات کی سیر نہیں کراتی بلکہ تجربات، مشاہدات اور احساسات کے ساتھ ایک فکری اور روحانی سفر پر لے کے جاتی ہے، اور سعودی عرب، اردن، نائجیریا، جنوبی افریقہ، چین، اٹلی اور فرانس سمیت مختلف ممالک کے سفر نامے سادہ، رواں اور اثر انگیز انداز میں بیان کیے گئے ہیں، جہاں تاریخ، تہذیب، انسانی رویے ایک دلکش داستان بن جاتے ہیں۔ اور یہ کتاب سفر کے شوقین قارئین کے لیے علم، عبرت اور لذت مطالعہ کا حسین امتزاج ہے، اور خوبصورت لفظوں کا امتزاج نعمان فاروقی صاحب نے ہمیں لکھ کے دیا ہے، جو کہ ہم نے یہاں پہ آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اینی کتاب پڑھنے کے لائق ہے جی، سفر نامے ہیں اس میں، نہ صرف سفر نامے ہیں بلکہ سیکھنے کے لیے بھی بہت کچھ ہے، ڈیفرنٹ کلچرز کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں، ڈیفرنٹ ایٹماسفیئر کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو جی یہ کتاب اگر آپ مسلم لائبریری میں چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس ہو تو دارالسلام کے تمام شو رومز پہ، آؤٹ لیٹس پہ آپ کو میسر ہے، وہاں سے آپ حاصل کر سکتے ہیں، یا پھر darussalam.pk پہ جائیے اور ریپلیس کیجئے، یہ کتاب آپ کو وہاں سے بھی مل جائے گی۔ سو آج کی خوبصورت کتاب میرے سنہرے سفر نامے، یہ جی عبد المالک مجاہد صاحب نے کہا میرے سنہرے سفر نامے، اس کتاب کو ہم یہاں پہ لگا دیتے ہیں جی۔ ٹھیک ہے، آج کی کتاب کے بعد آج کا کرنے کا کام بھی تو ہم نے جاننا ہے، اور وہ کون بتائیں گے؟ وہ جناب مفتی صاحب بتائیں گے۔ سر آج کا کام میں جب بیٹھے تھے نا وارڈ روم میں، تو اس وقت ایک حدیث مبارک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میری نظروں کے سامنے آ گیا فیس بک پر، بہت خوبصورت ہے اور بہت ہمیں اویئرنیس دینے والا، ابھارنے والا، شوق دلانے والا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی پیدائش کے دن سے لے کر اپنی وفات کے دن تک اللہ رب العزت کے لیے سجدے میں پڑا رہے تو کل قیامت والے دن اس کو عبادت پھر بھی کم نظر آئے گی۔ اللہ اکبر، دہرائیے گا یہ جملہ، یہ سوچ طلب ہے بہت۔ کہ پیدائش کے دن سے لے کر اپنی وفات کے دن تک سجدے میں پڑا رہے، اللہ کا ذکر کرتا رہے، عبادت میں مشغول رہے تو کل قیامت کو پھر بھی کم نظر آئے گی۔ تو اس کا مطلب پھر کیا ہوا کہ ہم گناہ گار انسان جو دنیا کے معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ کی رحمت کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، اور اس مالک کی رحمت کس قدر وسیع اور عریض ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیں۔ ایک اور فرمان ہے، حدیث قدسی ہے،
وہ عرش والا مالک خود فرماتا ہے، اس کی رحمت ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے۔ کیا فرمایا؟ اپنے فرشتوں کو حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر میرا بندہ برائی کا ارادہ کرے، کوئی برائی کرنے جا رہا ہے، ابھی مت لکھو، جب تک وہ کر نہیں لیتا اس کو لکھنا نہیں ہے، اور جب وہ کر لے تو جتنی برائی کی ہے اتنی ہی لکھنی ہے، اس کو بڑھا چڑھا کے نہیں لکھنا۔ اور اگر وہ میرے ڈر کی وجہ سے، میرے خوف کی وجہ سے، میری جہنم کے خوف کی وجہ سے وہ برائی کا ارادہ ترک کر دے، برائی نہیں کرتا، تو اس کو بھی ایک نیکی لکھ دو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور دوسری طرف اگر وہ نیکی کرنے کا صرف ابھی ارادہ ہی کرتا ہے، نیکی کی نہیں ہے، تو اس کو ایک نیکی لکھ دو، اور اگر وہ نیکی کرنے میں وہ کامیاب بھی ہو جائے تو پھر اس کو 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک لکھ دو۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے، ہمیں اس کی ہر ٹائم ضرورت ہے۔ وہ مالک رحیم ہے، ارحم الراحمین، وہ دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اعمال کو بھی 700 گنا تک پہنچا دے۔ آمین۔ جو نیکیاں ہم چھوٹی چھوٹی کرتے ہیں، جو کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما لے۔ آمین آمین۔ لے جی، میں نے مفتی صاحب کی جو بات ابھی سنی نا، آپ نے بھی یقیناً سنی ہوگی۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم 5 نمازوں کی ادائیگی میں اتنی کوتاہی کرتے ہیں، اور کوتاہی کا کئی جگہ تو ایسا ہے کہ پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور کئی جگہ ایسی ہیں کہ زندگی بھر میں شاید چند ایک مرتبہ پڑھی جاتی ہیں۔ مفتی صاحب نے کہا کہ اپنی پیدائش سے لے کے آخری سانس تک اگر ہم سجدے میں ہی رہیں، اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں، تو وہ بھی کم ہے۔ یہ کوشچن آپ کے لیے میں چھوڑے جا رہا ہوں کہ آپ اور میں کیا کر رہے ہیں۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ چلے آئیے بڑھتے ہیں یوٹیوب کے لائیو لنک کی جانب۔ بہت کچھ لنک بھیجا ہے آپ نے، یہاں سے ہی شروع کر لیتے ہیں۔ ہمیں لکھنے والوں میں ہیں محمد طارق، قاسم حسنین، صبا، پھر اس کے بعد مہوش زبیر، اور پھر نرگس صاحبہ ہیں، مریم طاہر ہیں، اور اسرا یا یسرا احسن ہیں، مہناز کاظمی ہیں، اور اس کے بعد محمد بلال ہے، حارث بابو بھی ہیں مہناز کاظمی کے ساتھ ساتھ اور بھی۔ لے جی، یہ سب ہمیں السلام علیکم کہہ رہے ہیں جی۔ وعلیکم السلام۔ قاری صاحب، آپ کی تلاوت کو بہت پسند کیا گیا، آپ کو بہت دعائیں دے رہے ہیں قاسم حسنین۔ جزاک اللہ جی۔ اور یہ محبت ہے جی، دین سے محبت ہے ڈیفینیٹلی، اللہ تعالیٰ اس کو اور بڑھائیں۔ اچھا، محمد طارق نے ہمیں پہلے ہی کمنٹ لکھا ہے، لکھتے ہیں کہ کیا آپ کوئی نعت رکھ سکتے ہیں؟ میں یہ سمجھا نہیں، آپ کو کچھ سمجھ لگی اس کی مفتی صاحب؟ یعنی وہ نعت پڑھنا چاہ رہے ہیں تو پروگرام میں کوئی نعت شامل کر سکتے ہیں۔ اوکے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ محمد طارق، آپ ہماری جو مینجمنٹ ٹیم ہے ان سے رابطہ کیجئے، جیسے نمبر آفیشیل آپ کو پتا ہے، یا واٹس ایپ کے ذریعے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ کا وہ باقاعدہ آڈیشن لے کے تو پھر آپ کو انشاءاللہ انفارم کر دیں گے جیسے ٹیم بہتر سمجھتی ہے۔ اچھا، قاسم حسنین ہمارے ریگولر دیکھنے اور لکھنے والے ہیں، وہ تو دعائیں دیتے ہیں ماشاءاللہ، اور بہت سارے سوال بھی بھیجتے ہیں۔ مہوش زبیر لکھتی ہیں، نوید بھائی میرا سوال مفتی اشمل بھٹی صاحب سے یہ ہے کہ سنا ہے کہ جو ایام مخصوصہ ہیں میں عورت قرآن مجید پڑھ سکتی ہے، قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے ناپاکی کی وجہ سے۔ ہاں جی، وہ زبانی پڑھ سکتی ہیں، پڑھ سکتے اور اگر موبائل سے پڑھے تو بھی اجازت ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید کو مصحف کو ہاتھ میں لے کر پڑھنا یہ درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ صبا صاحبہ آگے لکھتی ہیں، میرا سوال ہے مفتی صاحب سے کہ میں بہت پریشان ہوں، مجھے مشورہ چاہیے۔ میں اپنی بیٹی کو ادریسیہ سینٹر ملتان میں بھیجنا چاہتی ہوں تربیت کے لیے، کیا اس کے لیے یہ ٹھیک ہوگا؟ پلیز مجھے گائیڈ کریں۔ یہ تو ملتان کا ساتھی بتا سکتا ہے کہ وہ ادریسیہ سینٹر ہے کیا، اس کا منہج کیا ہے، کیا تربیت کرتے ہیں، کیا پڑھاتے ہیں، میرے علم میں تو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وہاں سے رجوع کریں، وہاں سے ڈیٹیلز لے لیں۔ ٹھیک، ایک کالر ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ بشیر احمد صاحب، ہمیں فیصلہ آباد سے کال کرنے کا شکریہ۔ سر فرمائیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ ہاں جی، السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام بشیر احمد صاحب، جی سر فرمائیے۔ سر سوال میرا سر یہ ہے کہ میری وائف کے پاس نا 10-11 تولے سونا ہے زیور، ماشاءاللہ۔ تو الحمدللہ جب سے ہے، اللہ کا شکر ہے، ہم اس کی باقاعدہ زکات دیتے ہیں جو بنتی ہے جی، لیکن وہ اپنی وائف کو کوئی اچانک خیال آیا کہ پتہ نہیں زندگی موت کا کیا ہونا ہے، تو وائف کے کہتے ہیں کہ میرا ایک بھائی ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، ایک تو وہ کہتی ہے کہ کچھ اس کی بیٹی کے لیے بنا کے رکھ لوں، وہ ابھی بچی ہے، جی، تو دوسرا میرا دماد ہے اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے، اس کے بچے چھوٹے ہیں، کہتی کچھ ان کے حصے کا جو ان کے لیے نکال لوں اور کچھ اپنے پوتے پوتوں کے لیے۔ آیا کہ ایسا کرنا جائز ہے کیونکہ ان کو ابھی دے نہیں سکتے، وہ چھوٹے ہیں۔
ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں آیا ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ بشیر احمد صاحب، آپ نے کال کی ہے۔ ویسے آپ پیغام ٹی وی کو بھی زکوٰۃ بھیج سکتے ہیں، لیکن جو آپ کا کوشچن ہے اس کے بارے میں مفتی صاحب جواب دیں گے۔ تھینک یو ویری مچ سر۔ ہاں جی، اگر وہ اپنی زندگی میں ہی ان کو بانٹنا چاہتی ہیں تو پھر ان کے والدین کے سپرد کر دیں، اپنے پاس نہیں رکھیں۔ اپنے پاس رکھنے کا خدشہ یہ ہے کہ کل کو ضرورت گھر میں پڑے گی تو یہ سونا پھر بک جائے گا، اپنی ضرورت میں استعمال ہو جائے گا۔ جی تو اگر وہ ابھی سے کسی بچے کو دینا چاہتی ہیں تو ان کو دے دیں، بانٹ دیں ان کو، اپنی زندگی میں یہ سارا کچھ کر سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ قاسم اسنین میں لکھتے ہیں، میں مفتی صاحب سے سوال یہ کرتا ہوں کہ کیا ہم یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ مجھے قیامت کے دن اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدم بوسی کی اجازت دے، اور کیا یہ دعا اللہ قبول فرمائیں گے؟ سبحان اللہ، گہری محبت ہے جی۔ ہاں جی، اللہ رب العزت اس محبت کو قبول فرمائے۔ آمین۔ تو ایسی دعا قبول ہو سکتی ہے اللہ کے ہاں، تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ ہاں جی بالکل۔ آپ محبت کریں اور محبت کی عملی تصویر بھی پیش کرنے کی کوشش کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات پر عمل کریں، نمازوں کا اہتمام کریں اور کثرت سے دروشی پڑھیں، جی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو قبول کر لے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام بھی آ کر آپ کے ہاتھ چوما کرتے تھے، سفر سے واپسی پر آتے، جب کبھی دیر سے ملاقات ہوتی تو آپ کے ہاتھ چوما کرتے تھے۔ کیسے خوش بخت ہے وہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی کی خواہش پوری فرمائے، تو اس کے لیے عملی مسلمان بننا ضروری ہے۔ ٹھیک تو پریکٹیکل مسلمان بن جائیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائے۔ مفتی صاحب نے جو بات کہی نا، ایک تو عمل کی ہے اور ایک آپ کی وضاقتہ کی بھی ہے، ایک آپ کے ظاہر کی بھی ہے، باطن کی بھی۔ آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس جیسے بننے کی تو کوشش کریں، جس طرح انہوں نے کہا ہے جس طرح کا مسلمان انہوں نے بنایا ویسا بن جائے، ویسا بن جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کر لے۔ اللہ اکبر۔ ایک مثال بھی ذہن میں آ گئی، وہ کہتا ہے کہ میرے سینگ پھنستے ہیں، میں کمرے میں کیسے آؤں؟ تو آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس جیسا ہونے کی، بننے کی، کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے ہمیں۔ ٹھیک ہے، کالر ہے ان کی جانب بڑھتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، نوید بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ فاطمہ شیخ میری بہن سیالکوٹ سے کال کر رہی ہیں۔ میں بہت اچھا ہوں، بالکل ٹھیک ہوں، شکریہ، فرمائیے۔ جی ماشاءاللہ، سب سے پہلے تو میں کہنا چاہوں گی آپ کی اور مفتی صاحب کی جوڑی بڑی اچھی لگتی ہے، اللہ تعالیٰ ایسے ہی رکھیں آپ کو۔ آمین، جیتے رہیے، آباد رہیے، بہت شکریہ۔ اور میرا سوال یہ ہے کہ دلہن کو رخصتی کے وقت سر پہ قرآن پاک رکھ کے رخصت کیا جاتا ہے، تو کیا یہ رسم ضروری ہے؟ قرآن کے زیر سایہ رخصت کرنا چاہیے؟ اور اسی ٹائم پہ دلہن اپنے ہاتھوں میں چاول لے کے نا پیچھے کو گراتی ہے، تو کیا یہ بھی کرنا ضروری ہے؟ چاول گراتی ہے؟ جی، پیچھے کو اپنے ہاتھوں میں لے کے نا کو گراتی ہیں۔ کیوں گراتی ہیں؟ یہ رسم اکثر دیکھی ہے، تو یہی کنفرم کرنا ہے کہ یہ رسم کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جیتے رہیے، خوش رہیے، آباد رہیے۔ میں ابھی جواب لیتا ہوں، سر فرمائیے۔ یہ غیر مسلموں کی روایات اور ان کے رسوم دیکھا دیکھی سارا کچھ وہ ہندو فلموں میں جو دیکھتے ہیں وہی ادھر کرنا شروع ہو گئے مسلمان بھی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید کے سائے میں بچی کو رخصت کرنا یہ تو کسی بھی اسلامی تعلیمات سے ثابت نہیں۔ قرآن پڑھنے کے لیے آیا تھا، عمل کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن یہ کیا کر دیا ہے ہم نے۔ بہت خوبصورت واقعہ قاری صاحب بیان کر رہے تھے ہمارے بھائی عالم دین علامہ صاحب، بہت خوبصورت۔ ایک امریکن آیا تو اس نے دیکھا کہ اس نے واقعہ بیان کیا کہ ہمارے ادھر لوگ نماز پڑھ رہے تھے، تو کچھ لوگ گزرے غیر مسلم، تو انہوں نے کہا بھائی یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ یار، کہ بڑے جور رک گئے۔ پوچھا یہ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں تو ان کو اللہ کی بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ ان سے جو کہہ رہا ہے اس کی سمجھ آ رہی ہے؟ یا یہ جو اللہ سے کہہ رہے ہیں ان کو خود پتا ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے نہیں، تو انہوں نے کہکا مارا اور چل پڑے۔ اللہ کہ یار جب ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں، اللہ ان سے کیا کلام فرما رہے ہیں، تو پھر فائدہ کیا ہے؟ تو قرآن پڑھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، عمل کرنے کی کتاب ہے، خالی رسموں اور رواجوں کے لیے نہیں ہے کہ بیٹی کے سر کے اوپر رکھا، بیٹی کو رخصت کیا اور اس کے بعد بیٹی نے ساری زندگی اس کو ہاتھ میں نہیں لگایا، یا باپ نے اس کو ریشمی گلاب میں خوبصورت پیکنگ میں دیا اور وہ بیٹی نے جا کر الماری کے اوپر رکھ دیا، ساری زندگی بند ہی پڑا رہا، تو اس کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں۔ تو یہ قرآن پڑھنے کی، عمل کرنے کی کتاب ہے، اس کو پڑھیں، اس پر عمل کریں، اور رسم و رواجوں میں اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس کی توہین ہے۔
اور دوسرا وہ جو چاول کراتے ہیں غالباً ہندوؤں کا ایک نظریہ ہے کہ بیٹی کا رزق اب باپ کے گھر سے ختم ہو گیا ہے، اب خامد کے گھر میں ہے. تو یہ ہندوؤں کی رسمیں ہیں بھائی، مسلمانوں کی تو ہیں ہی نہیں، ان سے بچنا چاہیے. ٹھیک، ایک کالر اور ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مطیع اللہ صاحب گجرات سے کال کی ہے بھائی، بہت شکریہ آپ نے کال کی ہے. پوچھیے کیا سوال ہے آپ کا. سب سے پہلا سوال میرا آپ سے ہے کہ وہ مجھے پتہ کرنا تھا خوابوں کی تعبیر والے سیگمنٹ کا، جی اس کی ٹائم مجھے بتا دیجیے گا. اور دوسرا سوال میرا مفتی صاحب سے کہ میرا ایک اسلامک چینل ہے جہاں پر میں پوسٹ وغیرہ کرتا ہوں اور مطلب کہ کنٹینٹ وغیرہ شیئر کرتا ہوں وہاں پر اسلام سے ریلیٹڈ، سنت سے وغیرہ سے. تو اکثر میرے دل میں خیال آتا ہے کہ کہیں میں ریاکاری تو نہیں کر رہا. اکثر میں کوئی کتاب پڑھ رہا ہوں تو میں لگا دیتا ہوں، تو میرے دل میں خیال آ جاتا ہے کہ یہ ریاکاری تو نہیں ہو رہی. تو وہ اس سے میں نے اس بارے میں پوچھنا تھا کہ اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے اور کس وقت پتہ چلے گا انسانوں کو کہ وہ ریاکاری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. ٹھیک ہے مطیع اللہ صاحب، پہلی بات جو آپ نے پوچھی، کل 11:30 11:30 بجے کل سیگمنٹ ہے خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے. دوسری بات میں خود پرسنلی آپ سے یہ کرتا ہوں، آپ جب یہ کانٹینٹ بنا رہے ہوتے ہیں آپ کے دل میں کوئی شائبہ ہوتا ہے ریاکاری کا؟ نہیں، میرے دل میں تو یہ بس ٹھیک ہے، you answer the question basically. کروں یا لوگوں کو گائیڈ کروں. ٹھیک ہے، چلیں، بہت شکریہ آپ نے کال کی. مجھ سے بہتر آپ کو گائیڈ کریں گے مفتی صاحب. تھینک یو ویری مچ سر. شیطان دو طرح سے مسلمانوں کو نیکی سے روکتا ہے. ایک تو جو کر رہے ہیں ان کو روکتا ہے، جیسے ہی بھائی کر رہے ہیں نا، تو اس کے دل میں ایسے وسوسے ڈالے گا، تو ریاکار ہو گیا، تو شہرت کے لیے کر رہا ہے. اگر ہمارے بھائی کا دل خلوص سے بھرا ہے، خالص اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، تو ان کو نہیں رکنا چاہیے. شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ پڑھ کے بائیں طرف منہ کر کے 3 دفعہ تھتکار دیں، شیطان دفع ہو جائے گا. اور اگر آپ کے دل میں پہلے سے یہ خواہش یہ ہو کہ ویوز آئیں گے، واہ واہ ہوگی، بلے بلے ہوگی، لوگ اپریشیٹ کریں گے، تو پھر واقعی وہ جو بات ذہن میں آ رہی ہے وہ ٹھیک ہے. تو اگر یہ بات بھی آئے تو توبہ کریں، اللہ سے استغفار کریں اور اللہ سے اخلاص مانگیں اور اپنے نیکی کا کام جاری رکھیں. ٹھیک ہے جی، آگے بڑھتے ہیں. نرگس صاحبہ میں لکھتی ہیں، بھائی مفتی صاحب سے پوچھنا ہے کہ آن لائن نکاح جائز ہے کیا اگر لڑکا آؤٹ آف کنٹری ہو تو؟ ہاں جی، آن لائن نکاح میں جو قباحت آ رہی ہے سامنے وہ یہ ہے کہ اس میں لڑکی کے والدین نہیں ہوتے، شادی کے گواہ نہیں ہوتے. تو پھر آن لائن نکاح ہونے کے بعد کچھ عرصے کے بعد لڑکا صاحب اپنا موبائل چینج کر لیتے ہیں، سم چینج کی اور دولہا غائب. ایسا کیس آ چکا ہے ہمارے پاس پیغام ٹی وی میں کہ ایک خاتون کا نکاح آن لائن ہوا ہے، نکاح خواہ بھی ادھر ہی ہے، گواہ بھی ادھر ہی ہیں، اور لڑکی کا ولی بھی انہوں نے خود ہی فراہم کر دیا کہ یہ تمہارا ولی ہے، یہ جو دو گواہ ہیں اور یہ نکاح خواہ ہے. کچھ عرصہ تک رابطہ رہا، اس کے بعد اس نے سم بدل لی، وہ بات ختم. اب لڑکی پریشان ہے کہ میں اگر نکاح میں ہوں تو طلاق کس سے لوں، خلا کس سے لوں. نہ وہ مجھے بیویوں کی طرح رکھتا ہے اور نہ ہی مجھے چھوڑنے کا کوئی راستہ بتاتا ہے، میں کس سے رابطہ کروں. تو یہ قباحت ہے آن لائن نکاح کی. اگر یہ قباحت نہ ہو، ویڈیو کال کے ذریعے نکاح ہو، دونوں طرف سے والدین موجود ہوں، گواہ شادی کے موجود ہوں، رشتہ دار موجود ہوں، اور کنفرم ہو کہ لڑکا یہی ہے، دلہن بھی چینج ہو جاتی ہے. بھائی آن لائن نکاح کسی سے کیا تھا، جب رخصتی کی تو کسی اور سے کر دی. تو یہ دھوکہ اور فراڈ ہو رہا ہے آن لائن شادیوں میں. اگر یہ دھوکہ اور فراڈ نہ ہو، مثلا عزیز ہے، کزن کی آپس میں شادی ہو رہی ہے، ان کو پتہ ہے کہ لڑکی یہ ہے، لڑکا یہ ہے، گواہ موجود ہیں اور شادی کے موقع پر والدین بھی موجود ہیں، ولی موجود ہے، حق مہر بھی طے ہے، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی، آگے مریم طاہر لکھتی ہیں، نوید بھائی آپ، مفتی صاحب، آپ کی ٹیم اور آپ کے چینل سب بہت اچھے ہیں. جی شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ. جتنی تعریف کی جائے کم ہے. اللہ پاک کی رحمت سے اور پیغام چینل کی وجہ سے میری زندگی بدل گئی ہے الحمدللہ. لیں جی، ہم بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. کسی ایک کی زندگی میں پازیٹیو چینج لانا آپ کبھی نہ کبھی پوری زندگی کی کامیابی کاؤنٹ کر لیتے ہیں. سبحان اللہ. تو پروگرام ٹی وی ماشاءاللہ اپنے مقصد میں کامیاب. اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ثابت قدم بھی رکھے آمین کہ جو بھی کوشش کرتے ہیں اس میں کامیاب ہو دین کے حوالے سے. ٹھیک ہے جی، آگے لکھتے ہیں. ہاں پھر آگے لکھتے ہیں کہ اگر مہناز قاسمی نے لکھا اگر عورت خود نہ کماتی ہو، شوہر بھی پاکٹ منی نہ دیتا ہو اور وہ صدقہ دینا چاہے تو کیا کرے؟
وہ خامد سے لے لے، اگر کماتی نہیں ہے، گھر کے کام کاج تو وہ کرتی ہے نا، پورے گھر کو اگر اس نے سنبھالا ہوا ہے، خامد کے ساتھ پورا تعاون کر رہے ہیں، تو خامد سے لے لے، خامد سے کہیں کہ بھائی مجھے بھی کچھ نہ کچھ دو تاکہ میں بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کر کے نیکیاں کما لوں۔ اور اگر خامد اپنی ارننگ لا کے گھر میں رکھتا ہے اور اس نے عمومی اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ 50، 100، 1000، 2000 صدقہ کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو آپ اس میں سے کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا، جی، خاوند جو گھر میں کما کے لاتا ہے، بیوی اس کی ذمہ دار ہے، اس کے گھر کی ذمہ دار ہے، اس کے بچوں کی ذمہ دار ہے، اور اگر وہ اس کی لائی ہوئی کمائی میں سے اچھے طریقے سے خرچ کرتی ہے، مناسب طریقے سے، تو اس کو ثواب ملے گا خرچ کرنے کا، اور خاوند کو کمانے کا ثواب مل جائے گا۔ تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے، اگر گھر میں کوئی چیز خاوند نے لا کے رکھی ہے اور اس کی عمومی اجازت ہے، یا اسپیشل اجازت لے لیں، بھئی آپ نے مجھے پیسے پکڑائے ہیں، اس میں سے اتنے سے میں بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کر لوں، تو وہ کہے کر لیں، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ ویسے مجھے بریک لینے کوئک سا رپلائی چاہیے۔ مجھے ایک صاحب نے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ جی ہمارے جو سربراہ ہیں گھر کے، وہ اکثر یہی کہتے رہتے کہ جب بھی ان سے بات ہو، جب بھی ان کے پاس بیٹھے، وہ اپنے احسانات جتاتے رہتے ہیں، تو جس سے بچوں کو تکلیف ہوتی ہے، وہ خود اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں کہ یار ہم ساری زندگی یہ سنتے آ رہے ہیں، ہم فرما برداری بھی کرتے ہیں، تو ہم کہاں پہ غلط ہیں، کون سی ایسی چیز ہے؟ تو میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا، میں نے کہا مفتی صاحب جواب دیں گے اس کے بارے میں۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر ضائع نہیں کرو۔ تو خاوند اور والد جو گھر کا سرپرست ہے، جو اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے، یہ بھی ایک بہترین صدقہ ہے۔ تو اس کو احسان جتلا کے ہر وقت تیز کر کر کے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ اگر کوئی موقع ہو کہ بیٹے نہ شکری کر رہے ہیں، گھر والے نہ شکری پر اتر آئے ہیں، تو ان کو شکر گزاری پر ابھارنے کے لیے بتانا کہ بھائی تمہارے لیے یہ بھی کیا ہے، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی کیا ہے، تو اب اللہ کا شکر ادا کرو۔ اتنے سے کہنے میں تو کوئی حرج نہیں، لیکن ہر موقع بموقع ان کو ٹیز کرنے کے لیے، اور تمہارے لیے میں نے یہ بھی کیا، تمہارے لیے یہ بھی کیا، تم کیا کر، تو یہ اپنے احسانات کو ضائع کرنے والی بات ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، میں بہت شکریہ ادا کروں گا اپنے معزز مہمانوں کا، ہمارے ساتھ موجود رہے قاری عبدالمتین شاہین صاحب۔ قاری صاحب آپ کے آنے کا بہت شکریہ جی، جزاک اللہ خیر۔ بارک اللہ۔ اور ان کے ساتھ موجود رہے ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب، یہ ہمارے ساتھ ہیں، مجھے پتہ ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں، لیکن سیگمنٹ میں اب نہیں ہے آگے۔ سر تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ آپ کے آنے کا بہت خیر۔ شکریہ۔ نہیں جی، وقفہ ہے، جب واپس آئیں گے ہم بریل کی کہانی کے بارے میں جانیں گے، جب انگلیوں نے پڑھنا شروع کیا، علم کی کامیابی اور علم تک رسائی بریل کے حوالے سے، ساری کہانی آپ کو بتائیں گے۔ ملتا ہے ایک بریک کے بعد۔